क्या सोच रही हो क्रिस्टीना? एशमल ने यूनी ग्राउंड में अपनी बेस्टी को अकेला बैठा देखा तो फौरन दब से इसके पास जा बैठी, जिस पर क्रिस्टीना हड़बड़ा कर रह गई। यार, बंदा इंसानों की तरह आता है, क्रिस्टीना ने खफगी से कहा। मेरा सवाल अब भी वही का वही है। क्या सोच रही थी? क्या फिर किसी ने तुम्हें क्रिश्चियन होने का ताना दिया? क्रिस्टीना आंखों में नमी लिए इसे देखती रह गई। यही तो इसकी बेहतरीन दोस्त थी, जो मजहब के फ़र्क को बीच लाए बगैर इससे सच्चा प्यार करती थी और इससे बदतमीज़ी करने वाले हर बंदे को इसकी नानी याद दिला देती थी। एशमल, क्या क्रिश्चियन होना मेरा गुनाह है? क्या मैंने खुदा को कहा था मुझे इस मज़हब में पैदा करे? तो फिर लोग मुझे बातें क्यों सुनाते हैं? इसकी ऐसी बातें सुनकर एशमल का खून खौल उठा। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आजकल के लोगों का खनास है। तुम क्यों इनकी बातें दिल पर लेती हो, जबकि मैं जानती हूँ तुम्हारी रूह कितनी पाक है। कभी तुमने आरिया कपड़े नहीं पहने, कभी बुरे काम नहीं किए जो आजकल की लड़कियां करती हैं, तो फिर खुद को बुरा क्यों समझती हो? आइंदा मैंने तुम्हें ऐसी बातें करते देखा तो फिर देखना। एशमल ने इसको वार्न करते कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। तुम खुदा का सबसे बेहतरीन तोहफा हो मेरे लिए, इसने सच्चे दिल से कहा, जिस पर एशमल ने इसे गले से लगा लिया। सियाल शाह आज अपने फ्लैट पर आया था, जो इसको गुंडों के सरदार पाशा ने गुंडागर्दी की वजह से अलाट कर रखा था, जहां पर वो अपनी अय्याशियां करता था। इसे आए कुछ ही देर हुई थी जब फ्लैट का दरवाज़ा नॉक हुआ। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने रिया बेबाक लिबास में खड़ी आंखों में खुमारी लिए इसे देख रही थी। हेलो बेबी, कैसे हो? सियाल ने ऊपर से नीचे तक एक बेबाक निगाह इसके नीम अरिया वजूद पर डाली और इसे तेज़ी से अंदर खींच लिया। मैं ठीक तो नहीं था, पर अब तुम्हें देखते ही हो गया हूँ, इसने शैतानी से मुस्कुराते हुए कहा। रिया खुशी खुशी इसकी बाहों में आ समाई और वो इसे लिए बेड पर चला गया, जहां वो इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता। लाइट ऑफ करके वो दोनों बेहयाई की तमाम हदें पार करने लगे। ऐसा ही था वो, लड़की से अपने मतलब पूरे करने वाला और बाद में इन्हें दो कौड़ी का करके फेंकने वाला। अजहर कैफ़े में दाखिल हुआ तो इधर उधर निगाह दौड़ाई। जब एक जगह इसकी निगाह अटकी, आगे का मंजर इसका खून खौला गया, जहां रामीन रोनी के साथ बैठी बातें बिगाड़ रही थी, जो इसे हवस भरी नज़रों से देख रहा था। अजहर तन फन करता इसके सर पर जा पहुंचा। रामीन इसकी आवाज़ में तपश महसूस करके रामीन बौखला कर रह गई। अजहर, तुम? हाँ, मैं। इसके साथ क्या कर रही हो तुम? बताना पसंद करोगी? इसने कड़े तेवरों से दरियाफ्त किया। अजहर, रोनी मेरा दोस्त है, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, रामीन ने गुस्से से कहा। रामीन, इसने गुस्से से कहा, जबकि इसका हाथ पकड़कर कैफ़े से बाहर ले जाने लगा। रोनी खून आशाम नज़रों से घूर कर रह गया, जो इसका शिकार छीनकर ले गया था। बाहर लाते ही अजहर ने इसे झटके से छोड़ा। अजहर, ये क्या बदतमीज़ी है?
تم مجھ سے ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ رامین کے لہجے میں بغاوت تھی۔ رامین، جب ہر کسی کو پتہ ہے اس کی شہرت اچھی نہیں تو پھر تم کیوں اس کے پاس گئی؟ کیونکہ اس کے پاس اسٹیٹس ہے، پیسے ہیں۔ رامین کی بات پر وہ شاکر رہ گیا۔ رامین، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اظہر نے افسوس سے کہا۔ میری آرمی ٹریننگ بس کمپلیٹ ہونے والی ہے، پھر میری حساب کنفرم ہو جائے گی۔ تم صبر تو کرو، اتنا یقین رکھو مجھ پر کہ تمہیں اپنی محنت کا کھلاؤں گا۔ محنت 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 مائی فٹ، کتنا کما لو گے؟ 5 سال بھی لگے تو بھی رونی جتنا اسٹیٹس، اس جتنے پیسے نہیں کما پاؤ گے۔ آئی ایم فیڈ اپ ود دس۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا میری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ محبت سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل۔ میں رونی کے ساتھ بہت خوش ہوں، آئندہ پلیز میرے قریب مت آنا۔ اس نے نخوت سے کہا، جبکہ اظہر اس کا لہجہ دیکھ کر رہ گیا۔ کتنی شفافیت سے وہ اسے پرایا کر گئی تھی اور اس کی محبت کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں، مگر ابھی تمہاری آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہے۔ جلد ہی یہ اتر جائے گی، تب تم پچھتاؤ گی، اور تب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا۔ اس نے زخمی لہجے میں کہا تو رامین کے دل کو کچھ ہوا۔ آخر اس نے بھی تو پیار کیا تھا اس سے، 4 سال کا ساتھ تھا ان کا۔ یہ تو رونی بیچ میں آ گیا اور وہ اس کے اسٹیٹس سے مرعوب ہو گئی، ورنہ اظہر اس کے لیے بہترین ہمسفر تھا۔ اظہر نے ایک آخری بار اسے اپنی نظروں میں بھایا اور چلا گیا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ رامین خالی نظروں سے اس راستے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ گیا تھا۔ وہ چاروں اوباش دوست یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنے پسندیدہ مشغلے مطلب لڑکیوں پر کمنٹ پاس کر رہے تھے، جب سیال خان کی نظر یونی کے اندر داخل ہوتی ایمل خان پر پڑی۔ خوبصورت کندھے تک آتے بھورے بال، ستم ڈھاتے سبز نین، کٹورے اور قیامت جیسے شگرفی لب، اس کی ہستی پل میں سیال خان زادے کے حواس معطل کر گئی تھی، اور سینے پر سلیقے سے پھیلایا دوپٹہ جو اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ سیال خان کی نظروں میں سیا وہ اس کا ایک ہی نظر میں جائزہ لیتے اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب سے گزرتی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے آگے آیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ایشمل کے منہ پر 12 بج گئے۔ لو، ہو گیا دن کا ستیہ ناس۔ ایشمل، یہ کس کی منحوس شکل دیکھ لی؟ اس کی بھربھراہٹ سیال نے سن لی تھی، جس پر وہ لب بچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی؟ وہ اس کی دوسری سائیڈ سے گزرنے لگی تو وہ بیچ میں حائل ہوا۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ معنی؟ یک لفظی جواب نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ لڑکی جو کل تم نے مجھ سے زبان درازی کی، اس کی معافی مانگو میرے سے، وہ بھی ابھی۔ اس کے حکمیہ لہجے پر ایشمل کی رنگت غصے سے سرخ پڑنے لگی۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی؟ ہو کیا تم ایک گنڈے جسے ناپنے کا ڈھنگ ہے نہ بات کرنے کا طریقہ؟ ایشمل کے تحقیر آمیز لہجے پر اس کی رگیں تن گئیں۔ کہاں سنی تھی اس نے کسی کی اتنی بکواس؟
یہ لڑکی اس کے سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ ایشمل نے اور اس کے منہ لگنا بہتر نہ سمجھا، ویسے بھی لوگوں کا مجمع لگنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ پلٹی، اس سے پہلے کہ وہ چلتی اس کی گردن کو جھٹکا لگا۔ اپنے پلٹ کر دیکھا تو سیال شاہ نے اس کے کندھوں پر ڈالی گئی چادر کے پلو پر پاؤں رکھا ہوا تھا، جس کے باعث اس کی گردن کو جھٹکا لگا تھا، اور اب وہ تمسخر اڑاتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنی چادر یوں اس کے پاؤں کے نیچے دیکھ ایشمل کا خون کھول اٹھا۔ یکدم ذلت کا احساس ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک کرارا تھپڑ سیال شاہ کے منہ پر جڑ دیا۔ ارد گرد کھڑے سبھی لوگوں کے منہ کھل گئے۔ کئی لڑکیوں کا ہاتھ منہ پر گیا۔ کرسٹینا کو جب خبر ہوئی تو وہ دوڑی چلی آئی، اور آگے کے منظر نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ایشمل کو کھینچ کر لے جانے لگی۔ کسی بھی لڑکی کی عزت پر پاؤں رکھنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد کر لینا، تاکہ آئندہ ایسی حرکت کرنے کی جرات نہ ہو۔ وہ اور لڑکیاں ہوں گی جو چپ چاپ تمہارے آگے دب جاتی ہوں گی، مگر میں، اس نے اپنے سینے پر دستک دیتے ہوئے کہا، ایشمل خان زادی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اگر آئندہ آس پاس بھی بھٹکے تو منہ توڑ دوں گی، اپنے سرخ آنکھوں سے کہا۔ جبکہ سیال خان کو تو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اس کی عزت کو بڑے مجمع میں دو کوڑی کا کر گئی ہے۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس کے پیچھے جانے کو لپکا، مگر اس کے دوستوں نے اسے جھپٹ لیا۔ خان زادے، یہ صحیح وقت نہیں، بشیر نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ کسی کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ بڑے مجمع میں مجھے بے عزت کیا نا، تو دیکھنا اس کی عزت کیسے دو کوڑی کی کرتا ہوں۔ اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کیا کرنے والا ہے تو؟ یہ ویسی لڑکی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، تبھی تو اسے ایسی جگہ مات دوں گا جہاں اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب ہوگا کھیل شروع۔ تیار ہو جاؤ ایشمل حسن منہ کے بل گرنے کے لیے۔ اس نے سرد مسکراہٹ لیے کہا۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور کرسٹینا کیفے میں بیٹھی ایشمل کا سر کھانے میں موجود تھی۔ میری جان ایشمل، میری بات کو سمجھو، یہ اتنا آسان نہیں۔ تم نے اس لڑکے کو تھپڑ مارا ہے، وہ بھی بڑے مجمع میں۔ کون برداشت کرتا ہے؟ آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ کرسٹینا نے اسے ہوش کے ناخن دیے، جو اس کی باتوں پر کان نہ دھر رہی تھی۔ کیوں نہ کہوں اسے کچھ؟ اگر آئندہ اس نے ایسے کچھ کیا تو اس دفعہ تو تھپڑ مارا، اگلی دفعہ سرے بازار جوتے سے خدمت کروں گی۔ کرسٹینا نے اپنا ماتھا پیٹا۔ ایشمل، تمہیں ذرا احساس ہے وہ کتنا خطرناک بندہ ہے؟ لوگوں سے معلوم ہوا ہے، جیل سے بھی ہو کے آیا ہے۔ اگر کل کلا کو اس نے تمہیں کچھ کر دیا یا تمہاری بہن کو، تو پھر تم کیا کرو گی؟ ایک ہی تو بہن ہے تمہاری۔ اس کی بات 2 منٹ کو ایشمل کو بھی ہلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سیال خان اپنے گینگ کے ساتھ اسے اپنی طرف آتا نظر آیا۔ کرسٹینا نے اس کی آنکھوں کا مرکز دیکھا تو خوف سے کھڑی ہو گئی، جبکہ ایشمل سیال کی آنکھوں میں گورتی بیٹھی رہی۔ سیال خان کو اس کا یہ انداز بھایا تھا۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھا۔
جبکہ اس کے دوست کھڑے رہے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولنے کے لیے خود کو بڑی مشکل سے تیار کیا۔ آئی ایم سو سوری، وہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا بے ربط الفاظوں نے جہاں اس کے دوستوں کے 14 طبق روشن کیے، وہاں ایشمل اور کرسٹینا اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ یہی حال ان کے ارد گرد اسٹوڈنٹس کا بھی تھا۔ اس نے ان سب کو یوں سٹل بیٹھا دیکھا تو ایشمل کے آگے چٹکی بجائی، جس سے وہ ہوش میں آئی۔ کیا کہا تم نے؟ ایشمل نے حیرت پر قابو پاتے کہا۔ یار سوری نا، غلطی ہو گئی مجھ سے، احساس ہو گیا ہے مجھے۔ اس نے خفت زدہ چہرے سے سر کھجاتے کہا تو اس کے دوست غش کھا کر گرنے والے ہو گئے۔ او تیری یار، یہ سورج کہاں سے نکلا آج؟ بشیر احتشام کے کان میں پھسپھسایا۔ اور میں تمہاری بات پر یقین کیوں کروں؟ کیا پتہ تم صرف اوپر اوپر سے ہی معافی مانگ رہے ہو، اندر سے مجھ سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ایشمل نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ سیال دل ہی دل میں اس کی ذہانت کا قائل ہوا۔ یہ لڑکی آسانی سے پٹنے والی نہیں تھی۔ تم ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ دوستی میں مجھ سے کھڑا کسی کو نہیں پاؤں گی۔ اس نے ایشمل کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے کہا، اپنے چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت سجاتے کہا۔ ایشمل اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور کرسٹینا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سیال خان اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا۔ یہ لڑکی اسے تغنی کا ناچ نچانے والی تھی، یہ وہ جان گیا تھا۔ آخرکار ایشمل نے اس کی دوستی قبول کر ہی لی تھی، کیونکہ اب وہ کوئی ڈرامہ نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی سیال نے ایشمل پر اچھے انسان ہونے کا برم حاصل کر ہی لیا تھا۔ اب آگے کا لائحہ عمل سوچ کر سیال کی آنکھوں میں شیطانیت بھری چمک ابھری۔ رونی نے رامین کو اپنی محبت کے جال میں پھانس ہی لیا تھا۔ آج بھی وہ اس کے لیے گفٹ لایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رامین نے پوچھا۔ یہ میری بیوٹی فل سی سویٹ ہارٹ کے لیے گفٹ ہے۔ جلدی سے کھولو اور بتاؤ کیسا لگا۔ اس کے اتنے پیار پر رامین بہت خوش ہوئی۔ دیکھ کر اسے کچھ آئی فون 12 اس نے جلدی سے تحفہ لیا اور کھولا تو چمچماتا ہوا لمحے کو یقین نہ آیا۔ کیسا لگا؟ رونی نے اس کے چہرے پر چمک دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ لیے۔ رونی، یہ تو بہت مہنگا ہے، میں نہیں لے سکتی۔ رامین نے اتنا مہنگا تحفہ لینا مناسب نہ سمجھا۔ یار، اس طرح کر کے تم میری محبت کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ یہ میں نے کتنی خوشی سے لیا ہے تمہارے لیے، رونی نے مصنوعی خفگی سے کہا تو رامین کو مانتے ہی بنی۔ رامین آئی فون کا نیا ماڈل پا کر بہت خوش تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عارضی خوشی اس کی دائمی خوشی کو چھین لے گی۔ ایسے تو نہیں کرو نا دری، میں اکیلے گھر کیسے آؤں گی؟ ایشمل نے فون پر جھنجھلاتے ہوئے ضراب کو کہا، جو اسے فون پر اپنی بائیک خراب ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا، جس کی وجہ سے ایشمل سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ کوئی اور بھی تھا جس نے اس کی باتیں سنی تھیں اور اسے موقع مل چکا تھا۔
اسے اکیلے جانا سخت زہر لگتا تھا۔ آج تو سسٹر ایک بھی تھی، کوئی ٹیکسی بھی مشکل سے ہی ملتی۔ وہ یونی سے تھوڑا ہی آگے گئی تھی، سبھی راستے سنسان پڑے تھے۔ دل ہی دل میں اس نے شدت سے ٹیکسی کے آنے کی دعا کی۔ او چھمک چھلو، کہاں چلی؟ اپنے قریب سے آتی آواز پر وہ ڈر کر اچھلی۔ پیچھے دیکھا تو ایک نہیں بلکہ چار اوباش گنڈوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ یہاں تو کوئی بت بھی نہیں جس سے وہ مدد مانگتی۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ارے روتی کیوں ہو باربی ڈال؟ ذرا نزدیک تو آؤ، ان میں سے ایک لڑکے نے خباثت سے کہا، جبکہ باقی سب بھی اسے ہوس بھری نظروں سے بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے سنسان گوشے میں گھسیٹنے لگا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے چھوڑو مجھے، رحم کرو مجھ پر۔ ایشمل کو لگا آج اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا۔ اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور سیال کو دیکھا جو ان چاروں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کی اچھی خاصی ترگت بنا چکا تھا۔ اب وہ چاروں گھٹنوں پر بیٹھے معافی طلب کر رہے تھے۔ سیال کو رکتے نہ دیکھ ایشمل نے ہی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ خان زادہ رک جاؤ، پلیز انہیں جانے دو، ایشمل نے ان کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ سیال اپنی پہلی فتح پر مسکرایا اور پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ایشمل کی طرف پلٹا۔ تم کہتی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ ان کو میں اپنے غصے سے پھر ان کی طرف بڑھنا چاہا تو ایشمل نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ وہ چاروں بھی اپنی جان بچا کر بھاگے۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا، جبکہ وہ یونی میں ہی اس کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ دری کی بائیک خراب ہو گئی تو مجھے خود جانا پڑا۔ دری کون ہے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ او سوری، وہ میرا کزن ہے دوراب، میں اسے دری ہی بلاتی ہوں۔ جو بھی تھا، سیال کو اس دری سے رقابت محسوس ہوئی تھی۔ اسے اس اندیکھے شخص کا ذکر بایا نہیں تھا۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ ایشمل نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ اب وہ اکیلی جا کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ تبھی آرام سے اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی، لیکن یہ بات تو طے تھی۔ ایشمل کا دل اس کا نہیں رہا تھا بلکہ سیال خانزادہ کا ہو گیا تھا۔ جبھی ایشمل کو بھی اس کا اندازہ نہ ہوا۔ تھینکس کس لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری مدد کرنے کے لیے، ایشمل نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ نو نیڈ آف تھینکس، اینی تھینکس فار یو۔ اس کے ولہانہ انداز میں کہنے پر ایشمل سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور سیال وہ تو سرشار تھا کیونکہ بازی اب اس کے ہاتھ میں آنے والی تھی۔